हेलो माय डियर स्टूडेंट, क्लास 8। अब मैं आपको समेटिव सिस्टम 1 का पेपर बतला रहा हूँ। ये समझाऊँगा उर्दू पे, पूरे पेपर समझाऊँगा, उर्दू, तेलुगु, इंग्लिश, साइंस, सोशल, पूरा, ताकि आपको ये आइडिया हो जाए कि पेपर किस टाइप का आता है और हमको किस तरीके से इसके आंसर लिखना है। ये आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा इंशाल्लाह। तो अब यहाँ पर देखिए, जो पेपर दिख रहा है आपके पास, ये है इब्तदाई 15 मिनट पर्चे सवालात को पढ़ने और समझने के लिए दिए गए हैं। बाकी 2 आवर्स 30 मिनट्स इम्तिहान लिखने के लिए दिए गए हैं। यानी आपको जो है 2 आवर्स 45 मिनट्स का टाइम दिया जाता है, जिसमें 2 आवर्स 30 मिनट आपके रिटर्न वर्क के लिए है और 15 मिनट क्या है आपको पढ़ने के लिए। देखिए कितनी सहूलत है आपको, यानी आपका टाइम ख़राब नहीं हो रहा। 2 आवर 30 मिनट्स तो आपको रिटर्न वर्क के लिए मिल ही जा रहे हैं, लेकिन इसके अलावा आपको 15 मिनट्स गवर्नमेंट दे रही है आपको रीडिंग करके समझने के लिए। तो चलिए अब देखिए, जवाबात अलहदा जवाबी बयाज में लिखना है। पार्ट बी के जवाबात इसी पर्चे में दी गई खाली जगह होती हैं, पार्ट बी भी मैं बताऊंगा, उसी में आपको इसके आंसर लिखना है। तो अब चलिए, अब यहाँ पर हम पार्ट ए स्टार्ट करेंगे। देखिए बच्चों, ये कहीं याद करना नहीं है आपको, आंसर याद करना, लिखना या जहन में रखना कुछ भी नहीं है। यहाँ का यहाँ कवर करना है आपको, यानी एक माने में आप अपनी नॉलेज से आंसर लिख देना है। यहाँ पर देखिए, झेल की इबारत पढ़कर दिए गए सवालात के सही जवाब का इंतखाब कीजिए। यानी झेल की इबारत पढ़कर ये पढ़ना ना, उसके बाद इसके क्वेश्चन पीछे दिए गए हैं, उसके जवाबात का इंतखाब कीजिए और ABCD को खालिस्तान में लिखना। अब वो जवाबात में ABCD चारों में जो जवाब सही है वो आपको लिखना पड़ेगा, और एक एक जो लिखने के आपको एक एक क्वेश्चन लिखने के आंसर देने के आपको 5 यानी 1 मार्क मिलेगा। टोटल 5 क्वेश्चन के 5 मार्क्स मिलेंगे। चलिए अब पढ़ेंगे। अब एहसान फरामोश मीर जुमला ने जवाब दिया कि, एहसान फरामोश यानी किसी पे अपन एहसान करते हैं तो वो लोग एहसान भूल जाते हैं, उल्टा जो है अपने कुछ बोलते हैं तो उसको बोलते हैं एहसान फरामोश। अब किसी की मजबूरी में अपन मजबूरी दूर करे तो वो थैंक यू नहीं बोलते, उल्टा क्या बोलते, वो तो हाँ कौन सा उन्होंने करे सो हमारे को बड़ा हेल्प करे, ऐसा है। तो ऐसे हेल्प लेके फिर नहीं करे बोल के जो बदनाम करते हैं उनको कहते हैं एहसान फरामोश। एहसान फरामोश मीर जुमले ने जवाब दिया कि शायद मलिका को मरहूम सुल्तान मोहम्मद कुली कुतुब शाह का वो मखौला याद नहीं रहा। सुल्तान मोहम्मद कुतुब शाह का वो जुमला याद नहीं रहा कि उमरा हमेशा ताकतवरों का साथ देते हैं। यानी जो अमीर लोग होते हैं वो अमीरों का ही साथ देते हैं, गरीबों से दूर रहते डर के, क्यों? वो तो उनको पैसे देना पड़ेगा या उनकी मजबूरी दूर करना पड़ेगा। तो अमीरों गरीबों से दोस्ती नहीं करते वो लोग, हमेशा उमरा ताकतवरों का साथ देते हैं और इनका ज़मीर सियासत का ग़ुलाम होता है। और इन लोगों का ज़मीर क्या होता है, दिल क्या होता है? ज़मीर बोलते हैं दिल को। दिल क्या होता है उनका दिल होता है ताकत लोगों का साथ देते हैं और इनका ज़मीर सियासत का ग़ुलाम होता है। उन्हें सियासत जानते हैं, इससे कितना फ़ायदा होता है, उससे कितना फ़ायदा, जिससे फ़ायदा होता है उससे दोस्ती करो, जिससे फ़ायदा नहीं होता उससे दूर हट जाओ। ये है ये दगाबाज मीर जुमला का ये जवाब मलिका को इस वक्त मिला जब औरंगज़ेब हुसैन सागर के कट्टे तक पहुंच चुका था। औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह, दगाबाज मीर जुमला इनका था, दगाबाज था एक, और मीर जुमला उसका नाम। दगाबाज मीर जुमला का ये जवाब मलिका को इस वक्त यानी इस वक्त मिला जब औरंगज़ेब हुसैन सागर के कट्टे तक जा चुके थे। औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह हुसैन सागर का कट्टा तो आपको मालूम है, जो सेक्रेटेरिएट के आगे है,
اور آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ حسین ساگر کے کٹے کو اب ٹینک بنڈ بولتے ہیں. ٹینک بنڈ نہیں ہے، اصل میں حسین ساگر کٹا ہے. حسین ساگر کے کٹے سے جب جاتے ہیں تو وہاں پر ایک آپ کو مزار ملتی ہے. وہ مزار کیا ہے؟ حسین شاہ ولی کی ہے، اللہ کے ولی تھے وہ، تو انہی کے نام سے حسین ساگر کٹا نام رکھا گیا ہے. بچوں یہ آپ کو ہسٹری کے نام آپ کو اچھی طریقے سے معلوم ہونا چاہیے. یو آر دا اسٹوڈنٹ، آپ اسٹوڈنٹ ہیں، آپ سب کو بتانا پڑے گا. سب آپ کو نہیں بتائیں گے بلکہ آپ سب کو بتانا پڑے گا. تو اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ حسین ساگر کے کٹے تک پہنچ چکے تھے. جب راستے میں بادشاہ کو معلوم ہوا کہ مغل سوار اس کو قید کرنے کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں، تو اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کو یہ معلوم ہو گیا کہ مغلوں کے بادشاہ ان کو قید کرنا بول کے پلان بنا کے آگے بڑھ رہے ہیں، جو ان کو نہیں معلوم تھا. تو وہ فوراً محل کی طرف پلٹے. وہاں سے کیا کرے؟ فوراً محل کی طرف پلٹے وہاں سے اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ. لیکن اس اثنا میں مغل اس کے قریب پہنچ چکے تھے. لیکن جب تک کیا ہوگا، دیر ہو گئی تھی. مغل ان کے قریب آ گئے تھے ان کو گھیرنے کے لیے، اور وہ ان کے نرغے میں پھنس جاتے. اگر حیدرآباد کے غربا ان مغلوں کا راستہ نہ روکتے. اب حیدرآباد کے جو غریب لوگ تھے، عوام تھے، وہ لوگوں بھی معلوم ہو گیا کہ یہ مغل آ رہے ہیں اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کو گھیرنے کے لیے. تو وہ لوگ کیا کر رہے؟ راستے میں کھڑے ہو گئے، پورے راستہ روک دیا ان کا. اگر وہ راستہ نہ روکتے تو مغل کیا کرتے تھے؟ اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کو گرفتار کر لیتے تھے. اب یہاں پر دیکھیں، عبداللہ قطب شاہ کی اس نازک حرکت کی اطلاع قرب و جوار کے گلیوں میں برقی روح کی طرح دوڑ گئی. یعنی یہ عبداللہ قطب شاہ کی جو حالت، یہ نازک حالت جو دیکھے تو یعنی جو گلیاں تھے آزو بازو کے قریب کے گلیوں میں تیزی کے ساتھ معلوم ہوگا کہ ارے بادشاہ کو اریسٹ کرنے کے تھے، بادشاہ کو اریسٹ کرنے کے واسطے آئے تھے بول کے ایسا. اور کثرت اہل شہر بادشاہ کو بچانے کے لیے. اب شہر کے لوگ جیسے ہی معلوم ہوگا سب گھروں سے نکل گئے، دنادن کھڑے ہو گئے، آ کے راستوں میں رکاوٹیں ڈالنا شروع کر دیے. اہل شہر بادشاہ کو بچانے کے لیے اپنے اپنے گھروں اور دکانوں سے نکل پڑے، فوراً گھروں سے نکل گئے باہر. اس خدائی فوج نے، یہ فوج ایسی تھی پہلے سے جمی ہوئی نہیں تھی فوج، چلو بھی پہلے سے معلوم تھا انہوں آ کے بچانے والے بادشاہ، ایسا نہیں تھا. اچانک آ گئے تو اس کو لکھا گیا ہے کہ خدائی فوج، اللہ کی طرف سے یہ فوج آ گئی غریب لوگوں کی، اور مغلوں کا جان توڑ مقابلہ کیا اور مغلوں کا جم کے مقابلہ کیے. کئی غریب اہل شہر اپنے ملک و مالک کی راہ میں شہید ہو گئے، اور کئی ایسے غریب لوگ تھے جو اپنے مالک کو بچانے کے لیے، یعنی یہ اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کو بچانے کے لیے شہید ہو گئے، اور سینکڑوں زخمی بھی ہو گئے اس میں. اس اثنا میں بادشاہ صحیح و سالم دولت خانہ عالی میں پہنچ کر سرنگ کے ذریعے قلعہ گولکنڈہ میں داخل ہو گئے. اسی اثنا میں بادشاہ کیا کرے؟ صحیح و سالم اپنے گھر کو پہنچ گئے، اپنے گھر کو پہنچ گئے، سرنگ کے ذریعے قلعہ گولکنڈہ میں داخل ہو گئے. وہ ایک سرنگ ہے، یہ لوگ سرنگ کھودے ہیں، ابھی بھی آپ سنتے ہوں گے، آپ کو بھی معلوم ہوگا. چار مینار کے اندر سے بھی ایک سرنگ ہے جو سیدھا گولکنڈے کو نکلتی ہے، یا گولکنڈے سے جو ایک سرنگ ہے تو چار مینار کو نکلتی ہے. یعنی زمین کے اندر کھودتے ہیں یہ گڑھا، جو کسی کو معلوم نہیں ہوتا. زمین کے اندر کئی میلوں تک راستہ بنا لیتے ہیں جانے کا، اس راستے کو کہتے ہیں سرنگ، تاکہ لوگوں سے، دشمنوں سے بچ سکے. یہ ہوگا. تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کا دور کا واقعہ یہ حسین ساگر کٹے کے طرف جا رہے تھے، تو مغلوں نے پروگرام بنایا تھا کہ ان کو اریسٹ کریں گے، ان کو غلام بنیں گے، ان کو جیل خانے میں ڈالیں گے. بادشاہ کو جیسے ہی معلوم ہوگا، بادشاہ وہاں سے فوراً پلٹ کر جو ہے اپنے دولت خانے کو جا رہے تھے. لیکن وہ مغل اتنے قریب آ گئے تھے کہ بادشاہ کو اریسٹ کرنا ان کے لیے کوئی مشکل نہیں تھا. لیکن یہ بادشاہ کو اریسٹ کرتے ہیں اورنگزیب رحمۃ اللہ، بلکہ ان کی جو کیفیت تھی، ان کی جو حالت تھی، ان کی جو نیوز تھی، وہ ایسی پھیل گئی کہ ہوا کی طرح پھیل گئی. اور گلیوں میں سے غریب غربا جو گلیوں کے اندر تھے، جو لوگ ان کے اوپر زیادہ مہربان تھے، زیادہ خوش تھے، بادشاہ پورے دھنادن باہر گھروں کے نکلے اور ان مغلوں کا جم کے مقابلہ کیا، جس کی وجہ سے بادشاہ کی جان بچ گئی، اور بادشاہ سرنگ کے ذریعے اپنے محل خانے کو پہنچ گئے. اور اس لڑائی میں یہ فوج کو خدائی فوج دیا گیا ہے نام.
یہ جو خدائی فوج ہے وہ خدائی فوج اس کا مقابلہ کی، کئی شہید ہوئے، کئی زخمی ہوئے، لیکن بادشاہ کو بچانے میں کامیاب ہوئے۔ جب ملکہ کو معلوم ہوا کہ شہر کے غریبوں نے کس طرح اپنے بادشاہ کو بچایا، جب ملکہ کو معلوم ہوگا، اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کی جو بیوی ہیں، شہزادی ہیں، ان کو ملکہ کہتے ہیں، ان کو معلوم ہو گیا کہ بادشاہ کو غریبوں نے بچایا، تو اس کی زبان سے اس کے مرحوم شوہر کا وہ جملہ بے ساختہ نکل پڑا، غریب ہر وقت اپنے ضمیر کے تابع اور ایمان و ایقان کے پکے ہوتے ہیں۔ بڑی بہترین بات ہے بچوں، یہ جو دیکھو بچوں، جو امیر لوگ ہوتے ہیں وہ ایمان کے اتنے پکے نہیں ہوتے، کیونکہ ان کو پیسہ ہونا، ہر طرف پیسہ پیسہ، پیسے کے چکر میں رہتے انہوں، ایمان گیا سب گیا، پیسہ ملا تو بس ہے۔ لیکن غریب کیا ہوتا ہے، دیکھو کتنا بہترین ہے، دیکھو بچوں جملہ، غریب ہر وقت اپنے ضمیر کے تابع اور ایمان و ایقان کے پکے ہوتے ہیں، اور ان کا جذبہ وفاداری، اور وہ ایماندار رہتے ہیں، وفادار رہتے ہیں، وفاداری ہمیشہ قابل اعتماد ہوتی ہے۔ پیسے والوں سے زیادہ دوستی نہیں کرنا، غریبوں سے کرو، غریب آپ کو مدد کرے گا، یہ بڑی اچھی بات ہے، میں بہت پسند کرتا ہوں اس کو، آپ بھی پسند کریے۔ خیر، اس نے شہیدان وطن کے ورثے اور تمام زخمیوں کو فی کس 5 اشرفی انعام میں دیے۔ بچوں یہ 5 اشرفی، وہ تو پہلے اشرفی جو ہے بہت قیمتی ہوتی تھی، وہ قیمتی اشرفی جو ہے 5 اشرفی ان کو انعام میں دے دیا ہے۔ اب چلیے، اب آگے بڑھنا ہے آپ کو۔ یہ عمرہ ہمیشہ طاقتوروں کا ساتھ دیتے ہیں اور ان کا ضمیر سیاست کا غلام ہوتا ہے۔ یہ قول کس نے کہا؟ یہ قول میر جملہ کا ہے۔ میر جملہ جو غدار تھا، سپہ سالار تھا اور غدار تھا، وہ میر جملہ کا جو ہے یہ جملہ ہے، تو یہاں پر سی لکھنا ہے، تو آپ کو چلو 1 مارک مل گیا اسی۔ اورنگزیب رحمۃ اللہ اپنی فوج کے ساتھ یہاں پہنچ چکا تھا۔ اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کہاں تک پہنچ گئے تھے؟ حسین ساگر تک پہنچ گئے تھے، جو میں ابھی بولا، گنڈی پیٹ کہتے ہیں اس کو آج کے دور میں۔ حسین شاہ ولی گزرے تھے وہاں پر، حسین شاہ ان کا نام تھا، ان کے نام سے وہ حسین شاہ ولی کٹا نام رکھا گیا، لیکن بعد میں جو ہے وہ نام کو بدل کر ٹینگمنڈ بھی رکھا گیا، یہ آپ کو معلوم بھی ہے۔ تو حسین ساگر تک پہنچ گیا تھا یہ ہونا۔ مغلوں کا راستہ روکنے والے کون تھے؟ مغلوں کا راستہ روکنے والے غربا تھے، روسا نہیں بچوں، یہ غلط ہے، دیکھو یہ بچے کون لکھیں پتہ نہیں، یہ روسا لکھے، روسا ہوتا امیر، امیرہ کب روکتے بیٹے؟ امیرہ کبھی ساتھ نہیں دیتے کسی کا، غریب لوگ ایماندار ہوتے ہیں، اور یہ خدا کی فوج ہوتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ رہتے ہیں۔ تو مغلوں کا راستہ روکنے والے تھے غربا، غریب لوگ جو تھے وہی خود ہیں، اور خدا کی فوج کہا گیا ہے، کس کو کہا گیا ہے؟ غریب لوگ جو تھے ان کو خدا کی فوج کہا گیا۔ یہ آپ یہاں پر دیکھیے، آپ دیکھ رہے ہیں، یہ ہو گیا خدا کی فوج کہا گیا ہے۔ مغلوں کی فوج، قطب شاہی فوج، حیدرآباد کی نہیں، حیدرآباد کے غربا کو کہا گیا، یہ صحیح ہے۔ یعنی یہ اس میں بچوں، اس میں لکھنا ہے آپ کو، ابھی میں پینسل لے رہا ہوں، 4 میں حیدرآباد کے غربا کی فوج، یعنی ڈی ہے بچوں، یہ غربا کی فوج ہے جو ایماندار ہوتی ہے۔ چلیے آگے بڑھیں گے اپن، کیسا آپ کو کہیں دیکھنا نہیں ہے، اسی کے اندر ڈھونڈنا، اسی کے اندر لکھنا ہے، بہترین مارکس ہوتے ہیں آپ کو۔ یہ ہر وقت اپنے ضمیر کے تابع اور ایمان و ایقان کے پکے ہوتے ہیں۔ ضمیر کے تابع اور ایمان کے پکے کون ہوتے ہیں؟ غریب لوگ ہوتے ہیں، غربا ہوتے ہیں، جتنے جو ولیاں گزرے ہیں بچوں، انہوں کو رہنے کے لیے گھر تک نہیں تھا، ایسے غریب تھے۔ تو غریب لوگ کیا ایمان کے پکے ہوتے ہیں، یہ ہر وقت اپنے ضمیر کے تابع اور ایمان و ایقان کے پکے ہوتے ہیں۔ کون ہوتے ہیں؟ غریب لوگ ہوتے ہیں۔ تو اس کا مطلب بچوں یہ بی کوسچن ہے، یہ بی ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ کو 5 مارکس لینا کوئی مشکل نہیں ہے، آپ کے مٹھی میں بند ہے، سمجھ لیجیے۔ 5 مارکس آپ ہی لکھنا ہے، آپ ہی دیکھنا ہے، اور سکون سے اس کے اندر رہتے آنسر لکھ دیے تو ختم، 5 مارکس مل گئے۔ اب بچوں اب آگے بڑھیں گے اپن۔ اب یہ ہے، دیکھیے،
ذیل کے اشعار پڑھ کر صحیح جواب کا انتخاب کیجیے۔ ذیل کے اشعار پڑھنا ہے، یہ اس کے کوشچن 6 7 8 نے لکھے ہوئے، اس کے بھی آپ کو 5 مارکس ملنے والے ہیں۔ کہیں نقل مارنے کی ضرورت نہیں، کہیں کسی کو پوچھنے کی ضرورت نہیں، آپ کو اسٹڈی کرنے کی ضرورت نہیں، اپنے دماغ سے کرنا ہے، ختم۔ یہاں پر دیکھیے، گرجتے ہیں بادل چمکتی ہے برق، گرجتے ہیں بادل چمکتی ہے برق، ہوا صحن کا صحن پانی میں غرق، یہ نظم ہے۔ یہ بادل گرجتے ہیں، صحن میں پانی جمع ہوتا ہے، ایسا لکھا ہوا ہے۔ ٹپکتی ہے بنگلے کی وہ اولتی کہ ہے تار سیمن کے چلمن پڑی، یہ بنگلے کے اندر ٹپکتے رہتے ہیں پانی کے خطرات، ہے کہ تار سیمن کے چلمن پڑی، اور ہوا زور سے چلتی ہے بار بار۔ آپ تو معلوم ہے یہ بارش وغیرہ ہوتی ہے تو ہوا کے ساتھ بول کے آتے ہیں، ہوا زور سے چلتی ہے بار بار، پہنچتی ہے کمروں کے اندر پھوار۔ اب ہوا کی وجہ سے کیا ہے، کمروں میں بھی ہوا آتی ہے، کمرے میں بھی پردے اڑتے ہیں، دروازے اڑتے ہیں، ہے نا، اس کو پھوار کہتے ہیں۔ بنا ہے جو وہ ٹین کا سائباں، اب غریب لوگوں کے پاس کیا ٹین کا چھت بنا، سائباں بولتے چھت کو، کمروں کے اوپر، اپنے چھوٹے چھوٹے کمروں کے اوپر ٹینہ لا کے ڈالتے ہیں، ٹین کا سائبان بناتے ہیں۔ ہے اس وقت ارگن کا اس پر گمان، چٹانوں پہ کیا لطف نظارہ ہے، چٹانوں پر کیا لطف نظارہ ہے پانی بارش کے وقت میں، کہ جو بوند ہے ایک فوارہ ہے، چٹان پر پانی گرتے ہی اچھل کے پھر نیچے اترتا فوارے کی طرح۔ صبا کے جو تماچے کھائے ہیں آج، صبا کہتے ہیں ہوا کو بیٹے، یہ اچھا ہے، اور نام بھی رکھے ہیں، صبا نام بھی رکھتے ہیں بہت سارے لوگ، اور یہ صبا صبح کی ہوا کو بھی کہتے ہیں۔ تو صبا کے جو تماچے کھائے ہیں آج، تو پودے سروں کو جھکائے ہیں آج۔ چلی صبا ہوا جیسے تیز چلتی ہے، پودے کیا ہوتے ہیں، مڑ جاتے ہیں، جھک جاتے ہیں، وہ بتا رہا ہے، دیکھو کیسا اچھا ہے، کوئی مشکل نہیں ہے آپ کو سمجھنا، یہ پھگٹ پہ مارکس مل رہا، سمجھے 10 مارکس تو ہوگا بھی، یہ 5 مارکس کی بازی چل رہی ہے۔ چلی آتی ہے بدلیوں کی قطار، ہوا کے ہیں گھوڑے پہ بادل سوار۔ ایسے ایسے بدلیاں آتے ہیں، ایک کے پیچھے ایک ہوائیں چلتی ہیں، گرجتے ہیں، جیسے گھوڑے بادل سے گھوڑے اتر رہے ہیں۔ یہ ہوگا آپ کا پڑھنا، آپ کو کہیں جانا نہیں ہے۔ اب اس کے بارے میں یہاں لکھنا ہے، شاعر نے تارسیمین کی چلمن کس کو کہا ہے، تارسیمین کی چلمن کس کو کہا ہے، بنگلے کی اولتی کو کہا ہے، یا مسلسل پانی کا گرنا، یہ چلمن کہتے ہیں بنگلے کی اولتی۔ یہ اس کا آنسر بنگلے کی اولتی اگر لکھ دیا نا، آپ کو پورے 1 مارک مل گیا۔ تیز ہوا کے چلنے سے کمروں کی کیا حالت ہوتی ہے، کمرے بھیگتے ہیں یا پانی اندر نہیں آتا۔ دیکھو، تیز ہوا کے چلنے سے کمروں کی کیا حالت ہوتی ہے۔ اب تیز ہوا چلتی ہے تو کمرے بھیگ گئے ہیں، جب بارش ہو رہی ہے اور تیز ہوا چل رہی ہے تو کمرے کیا ہوتے ہیں، بھیگ جاتے ہیں، بھیگ گئے ہیں۔ اب یہاں لکھا پانی اندر نہیں آتا، کیسا نہیں آتا، پانی اندر آتا ہے، یہ غلط ہے۔ جب ہوا تیز چل رہی ہے، پانی فل پڑ رہا ہے، تو پانی کمروں کے اندر، گھروں کے اندر آتا ہے، یہاں لکھا پانی اندر نہیں آتا، یہ غلط ہے، یہ کمرے بھیگ گئے، یہ صحیح ہے۔ دیکھو بہت آسان ہے بچوں، زبردست مارک لینا، فکر نہیں کرنا ایگزام میں کون سا آتا کی، کیا آتا کی، کون سا بھی نہیں، اسی طریقے کے کوشچن آتے، پڑھنا وہی ہے، آپ کو لکھنا وہی ہے۔ اب دیکھو، ٹین کے سائباں، وہ تو ٹین کا جو چھت ہوتا ہے، اسے کیسی آواز آ رہی ہے۔ جب بارش ہوتی ہے تو ٹین کے چھت ہے تو ٹن 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 آواز ہے، کیسی آواز آتی ہے پوچھ رہا ہوں نے، کیسی ہے، بجنے کی آواز آتی ہے، جیسا گھنٹی بجتی ٹن 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 ٹن، ویسی آواز
آتے ہیں بچوں، یہ آپ کو دیکھو کتنا آسان کوشچن ہے۔ شاعر نے فوارہ کسے کہا ہے؟ چٹانوں پر سے اچھلنے والے چھینٹے جو ہوتے ہیں بارش کے، پہاڑوں پر گرتے ہیں تو اچھل اچھل کے نیچے بہتے ہیں، تو اس کو شاعر نے فوارہ کہا ہے۔ یعنی شاعر نے فوارہ کسے کہا ہے؟ چٹانوں پر سے اچھلنے والے چھینٹوں کو کہا ہے۔ لکھ دینا، ختم اس کا۔ ہوا، کیا زبردست ہے۔ ہوا کے گھوڑے پر کون سوار ہے؟ ہوا کا گھوڑا تھوڑی چھوٹا ہے، ہوا کا گھوڑے کا ایک انداز ہے وہ۔ ہوا کے گھوڑے کا مطلب ہوتا ہے بادل، جو بادل، کالے بادل جو پانی لے کے آتے ہیں، آپ بھی دیکھیں ہوں گے آسمان پر کالے بادل بہتے رہتے، تیز سے آگے جا کے گراتے ہیں پانی، تو اس کو گھوڑے کہا گیا ہے۔ ہوا کے بادل پر کون سوار ہے؟ تو ہوا کے بادل، ہوا کے گھوڑے پر کون سوار ہے بولے تو ہوا کے گھوڑے پر بادل سوار ہے۔ یہ بادل لکھ دیجئے آپ۔ تو اب تک آپ کو 15 مارکس مل چکے ہیں بچوں، کیا بات ہے، دیکھو کیسا بہترین پیپر آتا ہے۔ صرف آپ کو نالج سے لکھنا ہے، وداؤٹ اسٹڈی بھی آپ لکھ سکتے ہیں یہ۔ اب دیکھو، ذیل کے اشعار پڑھیے اور بیانات کے آگے صحیح کو رائٹ، غلط کو رانگ کا نشان لگانا۔ یہ پڑھنا ہے آپ کو، صحیح ہے تو رائٹ ماننا، غلط ہے تو رانگ ماننا۔ چلیے، یہ تو نیچے لکھیں گے اپن، یہاں دیکھو۔ تو خالق کل، تو مالک کے کل، یہ اللہ تعالیٰ کو بول رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ خالق بھی ہے اور مالک بھی ہے، ہر چیز کو پیدا تو نے کیا، اللہ تعالیٰ ہی نے ساری دنیا بنائی، ہم کو، جھاڑ پہاڑ، ہر چیز کو آپ ہی اللہ نے پیدا کیا ہے۔ دونوں جہاں کا تو ہی خدا حق لا الہ الا اللہ، اور دونوں جہاں کا مالک کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ یہ تو آپ کو اچھا معلوم ہے، آپ کو اللہ ہی نے سب کو پیدا کیا اور اللہ ہی سب کا مالک ہے۔ تو ہی عبادت کے لائق ہے، تو ہی اطاعت کے لائق۔ جب اللہ تعالیٰ ہم کو پیدا کیا ہے، کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، ہمارے لیے بارش برساتا ہے، ہمارے لیے سورج نکالتا ہے، ہمارے آرام کرنے کی رات بناتا ہے، اتنی میں ہماری خدمت اللہ تعالیٰ نے کر رہے ہیں، تو ہم کیا ہے؟ تو عبادت کے لائق اللہ ہی ہے، اطاعت کے لائق اللہ ہی ہے۔ پھر کیوں نہ کریں تجھ کو سجدہ حق لا الہ الا اللہ، کیوں نہ کرنا ہمیں سجدہ کرنا چاہیے۔ اپن کسی سے کچھ پیسے لیتے ہیں تو ہماری بے عزتی ہو جاتی ہے، انہوں پیسے لیے، انہوں پیسے لیے بول کے، لیکن اللہ تعالیٰ جب ہم مانگتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہم کو دیتے ہیں تو ہماری بے عزتی نہیں ہوتی۔ یہ اللہ کا۔ اور ہے ارض و سما، زمین و آسمان کو کہتے ہیں، ہے ارض و سما، یہ کون و مکان، مکان بھی ہے، اور جو مکان ہم نے دیکھے وہ کون و مکان ہے ارض و سما، یہ کون و مکان، یہ شمس و قمر، شمس کہتے ہیں سورج کو بچوں، قمر کہتے ہیں بچوں چاند کو۔ تو دیکھو کیسا اللہ تعالیٰ کی جو شان بڑائی بیان کی گئی ہے ارض و سما، یہ کون و مکان، یہ شمس و قمر، یہ دم و سحر، یعنی صبح اور سحر کو بولتے ہیں، دم و سحر بولے تو صبح شام، ارض و سما زمین آسمان، کون و مکان، مکان سے لا مکان تک، یہ شمس و قمر، یہ سورج اور یہ چاند، یہ دم و سحر، یہ صبح و شام، ہر ایک میں ہے تیرا جلوہ حق لا الہ الا اللہ۔ کیا بات ہے بچوں، اللہ تعالیٰ کا جلوہ ہر ایک میں ہے، بہت بہترین لکھا ہوا ہے بچوں یہ۔ اور آگے بڑھیں گے، ہر صبح چمن میں شبنم سے کرتے ہیں وضو یہ غنچے و گل، دیکھو کیا پیارا لکھا ہے، ہر صبح چمن میں، دیکھو کبھی چمن میں آپ جا کے دیکھیے، چھوٹے چھوٹے جو جھاڑ ہوتے ہیں، پھول ہوتے ہیں، ان کے اوپر شبنم پانی کے قطرے گرے ہوئے ہوتے ہیں، تو وہ پانی کے قطروں جو گرے ہوتے ہیں اس کو کہہ رہا ہے شاعر، وضو کہتے ہیں، وضو یہ غنچے گل، یہ جھاڑ بھی وضو کر رہے ہیں ایسا نظر آتا ہے، کہتے ہیں صحیح بات ہے بالکل۔ ہے ان کے لبوں پہ تیری ثنا، جھاڑ بھی جو ہوتے ہیں، جھاڑ پہاڑ پتے پھول ہے نا بچوں، یہ باغ، یہ شہر، یہ سب چمن، یہ سب کیا ہے بچوں، ان کے لبوں پہ تیری ثنا حق لا الہ الا اللہ، ہم ہی اللہ تعالیٰ کی ثنا نہیں کرتے ہیں بچوں، بلکہ پتے جھاڑ پہاڑ پرند چرند سب جو ہے
اللہ کی ثنا بیان کرتے ہیں. بڑا بہترین لکھا ہوا بچوں. یہ آپ کو اچھی طریقے سے پڑھیے, سنیے, میرا جو کہہ رہا ہوں ذہن میں رکھیے. اب آگے بڑھیں گے اپن کوشچن اور آنسر کی طرف آگے بڑھیں گے اپن. اللہ تعالیٰ ہی دونوں جہاں کا خدا ہے. اللہ تعالیٰ دونوں جہاں کا مالک ہے. صحیح ہے نہیں ہے؟ بالکل صحیح ہے. اللہ تعالیٰ ہی نے تو جھاڑ پہاڑ ہم کو پیدا کیا, جھاڑ پہاڑ کو پیدا کیا, چمن پھول کو پیدا کیا, ہر چیز کا صبح اور شام بنا رہا ہے, سورج اور چاند کو پیدا کیا. ہاں تو بالکل صحیح ہے, اللہ تعالیٰ ہی دونوں جہاں کا خدا ہے. یس رائٹ مار دینا. یہ کیا بات ہے, کیا بات ہے. صرف چاند اور سورج میں ہی اللہ تعالیٰ کا جلوہ نظر آتا ہے. خالی چاند اور سورج میں تھوڑی نظر آتا ہے. جھاڑ میں آتا ہے, پہاڑ میں آتا ہے, آسمان میں آتا ہے, سمندر میں آتا ہے, زمین پہ آتا ہے, ہر جگہ اللہ کا جلوہ. یوں کیا بولے صرف چاند سورج کہتے یہ غلط ہے, تو یہ بیٹے یہ غلط ڈال دینا ہے. کیا بہترین مارکس لے سکتے ہیں آپ. اس میں پاسنگ مارکس لینے کا نہیں سوچنا ہے بچوں آپ کو, اس میں آپ کو سوچنا ہے رینکنگ 80 آؤٹ آف 80 مارکس لینا ہے آپ کو. چلیے اب آگے بڑھیے. یہاں پر آئے دیکھیے آپ کیا ہے یہاں پر. غنچہ و گل, غنچہ و گل اللہ تعالیٰ کی ثنا بیان کر رہے ہیں. غنچہ کس کو بولتے ہیں؟ ڈالیوں کو, جو جھاڑ ہوتے ہیں ان کی چھوٹی چھوٹی جو ڈالیاں, غنچہ. وہ گل بہت ان ڈالیوں پر پھول جو لگتے ہیں اس کو گل کہتے ہیں. ڈالیاں اور پھول اللہ تعالیٰ کی ثنا بیان کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی تعریف, بالکل تعریف بیان کرتے ہیں. یس بچوں صحیح ہے, ہم بھی اللہ کی تعریف بیان کرتے ہیں. سورج چاند اللہ کی تعریف بیان کرتے ہیں. غنچہ و گل جھاڑ پھول پتے بھی بیان کرتے ہیں. بالکل صحیح ہے, رائٹ آنسر مارنا ہے بچوں آپ کو. دیکھو کتنا بہترین جو ہے یہ کوشچن ہے یہ آپ کو, یعنی یہ آپ کو 2 مارکس دے رہا ہے بچوں. بڑا بہترین, یعنی 5 کوشچن ہے تو 10 مارکس مل رہے ہیں آپ کو. پہلے 15 ملے تھے, 25 ہو گئے بچوں. یہ تو زبردست, فری میں 25 مارکس. غنچہ و گل اللہ تعالیٰ کی ثنا بیان کر رہے ہیں. یس رائٹ مار دینا بچوں. شمس و قمر, شمس بولتے ہیں بچوں سورج کو, قمر بولتے ہیں چاند کو. شمس و قمر, سورج و چاند سے مراد سورج اور ستارے ہیں. ستارے نہیں ہوتے بچوں, سورج اور چاند ہونا تھا. انہیں کیا لکھا؟ سورج اور ستارے کہتے ہیں, تو یہ رانگ ہوگا. دیکھو بچوں کتنا آسان ہے. سورج, شمس و قمر کا ہوتا سورج اور چاند ہے, انہیں کیا لکھا؟ سورج. ایک صحیح لکھا ہے, غلط لکھا تو رانگ ہوگا یہ. چلیے 2 مارکس مل گئے آپ کو. اب آگے بڑھیں گے. دیکھو بچوں, صرف اللہ تعالیٰ کی ذات عبادت اور اطاعت کے لائق ہے. یس, اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے جو ہم کو عبادت کرنا چاہیے, کیونکہ انہیں ہی دنیا بنایا, سب کو انہیں ہی پیدا کیا, ہم کو آپ کو, جھاڑ پہاڑ سمندر زمین آسمان تمام جانور شیر ببر تمام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا. تو صرف اللہ تعالیٰ کی ذات عبادت اور اطاعت کے لائق ہے. بالکل صحیح ہے بچوں. یہ 10 مارکس ہوگا آپ کو. کیا زبردست ہوگا. دیکھیے آپ, دیکھیے ذرا ایک نظر. اس کے پہلے کہ یہ 5 مارکس ہے, اور اس کے بعد آپ کو یہ 5 مارکس مل گئے, 10 مارکس ہو گئے. یہ ہے, یہ بچوں 5 مارکس ہو گئے. یہ لکھنے کے 5 10 ہو گئے, یہ 10 ہو گئے, 20 ہو گئے. چلیے آگے بڑھیں گے. 20 مارکس کے مالک بنے ہیں. اب دیکھیے یہاں پر ہے حسب ذیل سوالات کے جوابات 4 تا 6 جملوں میں لکھیے. اب بعض بچے ایسے ہوتے ہیں بچوں, میں 1 پیج لکھا, میں 2 پیج لکھا, میں 3 پیج لکھا بولتے ہو, سب غلط ہے. یہ کیا کنڈیشن ہے؟ 4 to 6, 4 سے 6 جملے, یعنی آدھا پیج میں ختم کر دینا آنسر. اندازہ آدھا پیج یا اس سے بھی کم, 4 تا 6 جملوں میں لکھ دینا, تو آپ کو پورے مارکس میں. کتنا بھی لکھو آپ, 2 پیج لکھے ہوئے تو ویسٹ ہے. جتنا لکھو بولے اتنا ہی لکھنا آپ نے. اب یہاں لکھا ہوا ہے نظم برسات میں شاعر نے پودوں کے سروں کو جھکانے کی کیا وجہ بتائی. یہ آپ کو لکھنا ہے. برسات میں شاعر پودوں کو کون جھکاتے ہیں؟ پانی کے قطرے جو جم کر رہتے ہیں اس کے اوپر وہ جھکاتے ہیں. شاعر کہتا ہے کہ دین و دنیا میں ہمارا کارساز اللہ تعالیٰ ہی ہے. اس کی وضاحت کیجئے. بالکل صحیح, اللہ تعالیٰ ہی دین و دنیا میں
ہماری مدد کرنے والا ہے، ہم کو پیدا کیا ہے، سب اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہے، اس کے بارے میں لکھنا ہے آپ کو۔ اور مصر کے خاص لباس جلابیہ، ایک مصر ہے، جیسا آپ بچوں آپ سنے ہوں گے، بعض لوگ کیا کرتے ہیں پاکستانی ڈریس، افغانستانی ڈریس ایسا بول کے منگاتے ہیں، تو یہ بھی ایک ڈریس ہے، مصر کا خاص ڈریس ہے، اس کا نام ہے جلابیہ۔ اب اپنے پاس رہتا فراق ہوتا ہے اور کئی نام ہوتے ہیں بچیوں کے، تو ڈریسوں کے تو بہت نام ہوتے ہیں، ویسے ان کا نام بھی خاص لباس کا مصر کا جلابیہ کے بارے میں بتائیے، لکھنا ہے آپ کو۔ قرضے کے 18 روپے سنتے ہی میاں نے بیوی سے کیا کہا؟ اب بیوی کیا ہے، 18 روپے قرضہ کہے تھے، ضرورت جب پڑ گئی تھی، تو میاں نے کیا کہا یہ لکھنا ہے آپ کو۔ آگے بڑھیں گے، ذیل کے سوالات کے جواب 10 تا 12 جملوں میں لکھو۔ ہاں، یہ ہاف پیج ہونا، یعنی ہاف پیج سے زیادہ ہونا، یہ 10 سے 12 جملے، وہ تو ہاف پیج سے زیادہ ہونا یا 1 پیج لکھ سکتے ہیں آپ۔ اب بچے 2 پیج لکھ دیے، 3 پیج لکھ دیے، اتنے ایڈیشنل لیتے، سب بیکار ایڈیشنل لینا، جتنا بولے اتنا لکھنا ہے آپ لوگ۔ 10 to 12 جملے ہو تو 1 پیج یا اس سے بھی کم۔ سوال نمبر 20 ہے، مناجات میں شاعر نے کس طرح عاجزی و انکساری کے ساتھ اپنے خواہشات اور رنج و غم کا اظہار کیا ہے؟ تفصیل سے لکھیے۔ مناجات جو لیسن ہے آپ کا، وہ اس کی پوری تفصیل سے لکھنا ہے، کس طرح عاجزی سے دعا کی گئی ہے۔ یا نہیں تو مزدوروں کی وجہ سے دنیا میں رونق ہے، شاعر نے ایسا کیوں کہا ہے؟ مزدور کیا لیسن ہے، دیکھو بچوں بڑا بہترین لیسن ہے، وہ لیسن کے بارے میں آپ کو ایک لکھنا ہے۔ مزدور کی وجہ سے دنیا میں رونق ہوتی ہے، مزدور ہی جو ہے مکانات بناتے ہیں، بنگلے بناتے ہیں، مزدور ہی جو ہے ہر چیز جو تیار کرتے ہیں، صوفہ سیٹ تیار کرتے ہیں، آپ کے بینچز بیٹھنے کے اسکول کے تیار کرتے ہیں، ہر چیز کیا ہے، مزدور ہے تو دنیا کے اندر رونق ہے۔ اب مزدور نہیں ہے، بڑے پیسے والے رہتے، وہ پیسے والے کچھ کام کے نہیں، خالی ان کے پاس پیسہ رہتا، کام نہیں کر سکتے، دھوپ میں ٹھہر نہیں سکتے، ہاں، مزدور دھوپ میں کام کرتے ہیں، یہ بہت بڑی اللہ کی دین ہے بچوں۔ یہ لکھا ہے، کیا لکھا ہے؟ مزدوروں کی وجہ سے دنیا میں رونق ہے، بالکل صحیح ہے۔ شاعر نے ایسا کیوں کہا ہے وہ آپ لکھ دینا ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے خلیفہ بننے سے پہلے کیسی زندگی گزاری اور خلیفہ بنتے ہی آپ کی زندگی کیسی بدل گئی؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام میں ایمان میں آنے سے پہلے، اسلام میں داخل ہونے سے پہلے ان کی زندگی بہت ٹھاٹ باٹ کی تھی، امیرانہ زندگی تھی، بہت جلالی زندگی تھی، امیرانہ زندگی تھی، ہاں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ۔ لیکن جیسے انہیں اسلام قبول کرے، خلیفہ بنے، اتنی سادہ زندگی گزارے کہ آپ پھٹے ہوئے کپڑے، یعنی پھٹے کا مطلب جو کپڑے پھٹتے ہیں اس کو پیون لگا کر آپ پہنتے تھے، حالانکہ یہ امیر المومنین ہیں، یعنی آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ عمر کیا ہے، یہ خلیفہ ہیں۔ خلیفہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بادشاہ، اس وقت کے بادشاہ ہیں، لیکن کیا کر رہے ہیں؟ بادشاہ وقت ہوتے ہوئے بھی آپ پیون کے کپڑے پہنتے ہیں، یہ آپ کی سادگی کے بارے میں آپ کو لکھنا ہے۔ اور یا اس کے مہینے کی پہلی تاریخ میں بیوی نے کون سے خرچوں کا حساب لکھوایا؟ اب دیکھیے، تنخواہ جیسے آتی ہے، اب پہلی تاریخ کو تنخواہ مل گئی، سمجھ لیے 30 تاریخ کو ملتی یا پہلی کو ملتی، پہلی تاریخ ہوتے ہی بیوی کیا کرتے ہیں، عورتیں کیا کرتے ہیں، گھر کی عورتیں، گھر کے اندر کیا کیا ہونا، کتنے کلو چاول ہونا، دال کتنے کلو ہونا، گیہوں کا آٹا، یہ تو لکھاتے ہیں، تو اس کے بارے میں لیسن میں ہے، بڑا اچھے انداز میں آپ لکھ دیجئے اس کو۔ مہینے کی پہلی تاریخ میں بیوی نے کون سے خرچوں کا حساب لکھوایا؟ ہوگا یہ اپنا اون آنسر۔ حسب ذیل سوالات میں سے کسی ایک کا جواب لکھیے۔ ہاں، اپنے کلاس ٹیچر کے نام دو، یوم کی رخصت کی درخواست لکھیے، یا آپ کے مدرسے میں 75 یوم آزادی تقریب کس طرح منائے گئے، آنکھوں دیکھا حال لکھیے، شجر کاری کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہیں 5 جو نعرے لکھیے۔ کیا بات ہے، صرف ایک لکھنا ہے بچوں، اور آپ کو دیا ہے 3 کوشچن، فل چوائس ہے اس کے اندر،
میں ایک لکھنے کا بھی میں آپ کو بتاؤں گا. بچوں اپنے کلاس ٹیچر کے نام 2 یوم کی رخصت کی درخواست لکھنا ہے آپ کو. تو اب آپ کیا کریں گے، یہاں پر یہ تاریخ کو آپ بتاریخ بولتے ہیں، بتاریخ XYZ لکھ سکتے ہیں آپ، بتاریخ XYZ لکھ سکتے ہیں. اس کے نیچے لکھتے ہیں کہ اپنے کلاس ٹیچر کے نام 2 یوم کے تھا. اب تو آج کل کیا ہو رہا ہے بچوں، پہلے زیادہ جو ہے جینٹس ٹیچرس رہتے تھے، اب کیا زیادہ لیڈیز ٹیچر ہو گئے ہیں. تو جینٹس ٹیچر ہے تو عالی جناب محترم کلاس ٹیچر صاحب لکھنا ہے. اب یہ لیڈی ٹیچرس ہیں تو عالی جنابہ محترمہ کلاس ٹیچر صاحبہ بول کے لکھنا ہے. تو میں ٹیچر کے نام میں لکھ رہا ہوں، لیڈی ٹیچر زیادہ ہیں اس لیے یہ لکھ رہا ہوں. یہ عالی جنابہ محترم کلاس ٹیچر صاحبہ، جماعت ہشتم. بچوں ہشتم کا مطلب کیا ہے، براکٹ میں لکھیں گے 8 کلاس بول کے آتا ہے. یہ اس کو اردو میں لکھنا، آپ ہشتم بول کے لکھنا، بس ختم. جماعت ہشتم یہاں لکھنا ہے. محترمہ صاحبہ السلام علیکم، میں 8ویں جماعت کی طالبہ ہوں. میں 8ویں جماعت کی طالبہ ہوں. میں نام لکھو نسرین. میں نسرین آپ سے گزارش کرتی ہوں کہ مجھے 2 دن کی رخصت چاہیے. کیونکہ ہم گھر والے سب کسی دعوت میں جانا ہے. امید کہ آپ میری اس درخواست کو قبول فرمائیں گے. آپ کی شاگردہ نسرین بیگم. جماعت ہشتم. اگر بچوں اتنا اگر لکھ دیتے ہیں، بوائے ہے تو بوائے کے انداز میں لکھو، گرلس ہے تو یہ گرلس کے انداز میں لکھ دیجئے، تو آپ کو فل مارکس ملنے والے ہیں. تو بچوں کیسا آسان پیپر ہے دیکھیے. آپ خالی پاس ہونے کا مت سوچئے، رینکر ہونا، پورے 80 آؤٹ آف 80 ہونا. تو یہ
एक लेटर लिखे तो बस है 8 मार्क्स मिल जाते हैं। 2 लेटर आपको चॉइस में थे, ये लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। तो बच्चों कैसा बेहतरीन पेपर आपका ये साल हो चुका है। अब बढ़ेंगे अपन यहाँ पर, ये है देखिए बच्चों, मेरे पास पूरे 8 के पेपर है, उर्दू, तेलुगु, इंग्लिश, मैथ्स, साइंस, सोशल पूरा है। मैं 1 बाय 1 आपको एक्सप्लेन करूँगा। वो आज उर्दू का देख लीजिए आप। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए बच्चों, ये आपको पार्ट बी है, इसके अंदर ही लिखना है आंसर। उसमें नहीं था, वो पेपर पढ़ना, क्वेश्चन आंसर शीट जो देते हैं ऐसा आंसर शीट, इसमें लिखना था वो। अभी ये आंसर शीट में लिखना नहीं है, इसमें लिखना है, इसको उसको बन देना, ले आके वो पेपर को अटैच कर देना है। तो अभी इसमें देखो क्या लिखा है, तमाम सवालात के जवाब मुख्तस करदा जगह पर ही लिखें, यानी जो जगह लिखी गई है इसके अंदर ही लिखना है, आपको इधर उधर नहीं लिखना है। पार्ट बी को पार्ट ए के जवाबी बयास के साथ मुंसलिक करें। जो पार्ट बी है इसको नाम है पार्ट बी, ये आंसर लिख के पार्ट ए के साथ बंदो बोल रहा हूँ, मुंसलिक करें। मंदरजा झेल अल्फाज को जुमलों में इस्तेमाल करें। ये भी बच्चों कहीं मिलता नहीं, ना किताब में रहता, ये भी आपको ना मुश्किल होती है ना आप परेशान होना है, अपना ओन जुमले बनाना, सेंटेंस ख़त्म। देखिए मंदरजा अल्फाज के जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। अब यहाँ खदीम है, ऐसे 2 वर्ड आते हैं, आप अपना ओन बनाना है। खदीम बोलो तो यहाँ है, यानी खदीम ज़माने में लोग घोड़ों पर सवारी करते थे, लिखे तो होगा। खदीम ज़माने में तुलबा स्याही का पेन इस्तेमाल करते थे, लिख सकते हैं आप ऐसा। और आप खदीम ज़माने की बात करना है, ख़त्म। इसके अंदर खदीम ज़माने में लोग यूनानी दवाओं का इस्तेमाल करते थे। अब अंग्रेज़ी दवाएं चल रही हैं, इतने नहीं थे पहले। ऐसा कुछ भी आप खदीम ज़माने में बोल के लिखना, बस ख़त्म। अब आगे बढ़ेंगे अपन, मदद करना। हम गरीबों की मदद करना चाहिए, ऐसा लिख देना। मदद करना है तो हम गरीबों की मदद करना चाहिए, एक लिखो, या हम वक्त पर एक दूसरे की मदद करना चाहिए, ऐसा करना आपको। तो 2 जुमले बन गए, 2 मार्क्स मिल गए आपको। अब आगे बढ़ेंगे अपन। मंदरजा झेल ख़त कशीदा अल्फाज के सही माने का इंतखाब करके अलामत ABCD को खौसन में लिखना। अब यहाँ पर एक है, उमर अब्दुल अज़ीज़ एक आदिल, नेक और परहेजगार हुक्मरान थे। आदिल बोलते हैं इंसाफ करने वाले को, अदल करने वाले को। तो अब इसके अंदर देखो, आदिल बोलते इंसाफ करने, बात करने वाला नहीं होता, इंसाफ करना ये होता। देखो बच्चों, यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं, आदिल का मतलब इंसाफ करने वाला लिख दिए तो आप 1 मार्क के मालिक बन गए, भी लिख देना है। इंसान का दिल पानी की तरह शफ़ाफ होता है। शफ़ाफ किसको बोलते हैं, साफ़ को बोलते हैं। अरे पानी शफ़ाफ है नहीं, देखो भी बोलते ना, शफ़ाफ का मतलब साफ़। इन्हें क्या लिखा, हल्का कहते, नहीं होता, मैला कहते, ये तो होता ही नहीं, मैला। और साफ़, हाँ यहाँ है देखिए, शफ़ाफ का मतलब साफ़, यानी सी लिख देना। देखो बच्चों कैसा है ये 2 मार्क्स, ये 2 मार्क्स, 4 मार्क्स मिल गए आपको फुगट में। स्टडी करना ना, क्या करना है, यहीं देखना है, यहीं लिखना है, बस ख़त्म। इससे आसान और क्या बात हो सकती है बच्चों। देखो अब देखिए, मंदरजा झेल ख़त कशीदा अल्फाज के सही ज़िद का इंतखाब कीजिए और अलामत ABCD को खौसन में लिखना है। अब देखो ये जो खौसन है इसके अंदर लिखना है, ये भी 1-1 मार्क का 1-1 है। अब यहाँ पर देखिए, सूरज मशरिक़ से निकलता है, वो तो मालूम है आपको, मशरिक़ से निकलता मगरिब को डूबता है। तो इसको क्या सही ज़िद लिखना है, ज़िद बोलते उल्टा, मशरिक़ से निकलता बताओ और मगरिब से निकलता बोलना। ये देखो मगरिब है, ये सी लिख देना है, उल्टा उसका ज़िद है, ज़िद का मतलब उल्टा। अच्छा, गुफ्तगू हमेशा नरम लहजे में करनी चाहिए। देखो गुफ्तगू हमेशा नरम लहजे में, नरम का उल्टा क्या होता है, सख्त लहजा। कहाँ है देखो, ऊंची आवाज़ नहीं, आहिस्ता आवाज़ नहीं, शीरी लहजा नहीं, सख्त लहजा है। देखो नरम है तो सख्त लिखना है। क्या बात है बच्चों, आपको 2 मार्क्स फ्री में मिल गया। गुफ्तगू हमेशा नरम लहजे में करनी चाहिए, वो तो गुफ्तगू हमेशा
الٹا اس کا نرم کا الٹا سخت لہجے میں کرنی چاہیے۔ چلیے آپ کے مارکس مل گئے۔ اب آگے بڑھیے۔ مندرجہ ذیل خط کشیدہ الفاظ کے صحیح واحد کی جمع اور جمع کی واحد کا انتخاب کر کے علامت ABCD میں لکھنا ہے۔ واحد جمع وہ تو اب انگلش میں بولتے ہیں، آپ کو معلوم ہے، سنگولر اور پلورل کو بولتے ہیں واحد جمع۔ تو چلیے حسین بھی اس میں لکھنا ہے آپ کو، وہ بھی 4 ہے، 4 مارکس کا بچوں، ویری گریٹ۔ دیکھو، تعلیم میں بہتری لانے کے لیے حکومت کئی افعال انجام دیے۔ افعال کا یہ جمع ہے، افعال، فعل لکھ دینا، ختم۔ فعل بولتے کام کو، افعال بولتے کئی کام۔ تو فعل کہاں پر ہے دیکھیں گے، یہ افعال کا یہاں ہے، دیکھو فعل، ختم۔ یہاں بھی لکھ دینا یہاں پہ، زبردست بچوں۔ ماہر و تجربہ کار اساتذہ، ماہر و تجربہ استاد طلباء کے درپیش مسائل کے حل کے لیے ممکنہ کوشش کرتے رہتے ہیں۔ ماہر و تجربہ کار استاد طلباء کے درپیش مسائل کے حل کے لیے ممکنہ کوشش کرتے ہیں۔ اب یہاں کیا ہے، یہ دیکھیے یہاں کیا لکھنا ہے آپ کو، استاد بولتے ہیں ایک کو، بولتے ہیں استاد ایک ہے، اس کی جمع لکھنا ہے۔ جمع کیا لکھیں، اساتذہ، استاد کی جمع، کئی ٹیچر کا نام ہے اساتذہ، ایک ٹیچر کو استاد بولتے ہیں، استاد کا اساتذہ ایک۔ کیا ہے بچوں، زبردست مارکس مل رہا ہے آپ کو۔ اب دیکھیں، ذیل کے جملوں میں صحیح سابقہ لاحقہ کا انتخاب کر کے علامت ABCD کو حسن میں لکھیے۔ اب دیکھو، اب یہاں دیکھیے، اللہ تعالی ہم گناہ ڈیاش ہیں اور تو غفار ہے۔ دیکھو، اللہ تعالی ہم گناہ گار، معلوم آپ کو جملہ کمپلیٹ کرنے کے لیے، اللہ تعالی ہم گناہ گار ہیں۔ گناہ گار کہاں ہے دیکھنا آپ، یہ دیکھیے، ہاں یہاں ہے، دیکھیے گناہ گار، بھی آ گیا بچوں، یہ بھی 1 مارک ملا آپ کو۔ کتنا آسان ہے دیکھو بچوں، یہ زبردست مارکس لے سکتے ہیں آپ چاہے تو۔ میں جو اس کو 1-2 مرتبہ ریپیٹ کر لیجیے آپ، اسی ٹائپ کا کوشچن آئے گا آپ کو، اینول کا بھی، سمیٹیو 2 کا بھی، اور آپ کو فل مارکس لینا ہے۔ آسمان پر تارے ڈیش ہیں، لا تعداد ہیں۔ لا تعداد بولے تو ہم گن نہیں سکتے، اچ تارے ہیں، تو آسمان پر تارے لا تعداد ہیں۔ لا تعداد کا یہاں ہے، دیکھو بچوں، لا تعداد ہیں، یہ ہوتا ہے بچوں ڈی۔ یہ آسمان پر تارے نا تعداد، اہل تعداد، بے تعداد نہیں بول سکتے، لا تعداد ہیں، ایسا۔ آگے بڑھیں گے اپن، 4 مارکس تو لے لیا آپ، آگے بڑھیں گے۔ ذیل میں دیے گئے سوالات کے صحیح جواب کا انتخاب کر کے علامت ABCD کو قوسین میں لکھیے۔ یہ بھی وہی ہے، اس میں پڑھنا ہے، یہاں پہ لکھنا ہے۔ اب دیکھیے، حروف کی آوازوں اور ان کی تحریری شکلوں کا علم کہلاتا ہے علم ہجا۔ علم کیا ہے، علم ہجا کہلاتا ہے۔ حروف خمری کی تعداد کیا ہے، یہ آپ کو لکھنا ہے۔ لفظ کی قسمیں کتنی ہیں، 2 ہیں، 3 ہیں، 4 ہیں، 5 ہیں، یہ دیکھیے آپ۔ مرکب لفظ ہے، جھنڈا ہے، علم ہے، ترنگا ہے، قومی پرچم ہے۔ مرکب لفظ کیا ہے اس کے اندر، یہ لکھنا ہے آپ کو۔ جب کسی لفظ پر ال لگایا جائے اور وہ ال نہ پڑھا جائے تو وہ حروف کہلاتا ہے، حروف علت ہے، حروف خمری ہے، حروف صحیح، حروف شمس، حروف علت کہلاتا ہوں۔ لام لگاتے ہیں لیکن پڑھا نہیں جاتا، ہاں، تو اس کو کہتے ہیں حروف علت۔ یہ آپ کو لکھنا ہے، 1-1 مارک کے ہے بچوں۔ یہ حروف انسانی کی مثال ہے۔ حروف انسانی کیا ہے، شب معراج ہے، ہاں، اور آزادی کا دن ہے، ترانہ ہند ہے، مسجد خرطبہ ہے۔ کیا ہے لکھنا ہے آپ کو، الف یا واو کے علاوہ باقی حروف کہلاتے ہیں حروف شمسی کہلاتے ہیں باقی کے حروف۔ ذیل میں حروف شمسی ہیں، الف واو کے علاوہ باقی حروف کیا کہلاتے ہیں، باقی حروف حروف صحیح جو بھی ہے، یہ دیکھ لیجیے ذرا۔ ذیل میں حروف شمسی کون سے ہیں اس کے اندر،
حروف علت کی مثال ہے، یہ چاروں میں قلم، لفظ، عقل، برسات میں لے۔ علامت کسرہ کی مثال ہے، رمضان کا مہینہ ذکر کا ہے، ماہ یہ لکھنا ہے۔ تو اس طریقے سے بچوں آپ آسانی کے ساتھ اس کو تھوڑا 1-2 مرتبہ دیکھ لیجئے، 1-2 مرتبہ اچھی ریٹنگ میں پریکٹس کیجئے، تو آپ اردو کا پیپر آپ کا بہترین جائے گا۔ پورے 80 آؤٹ آف 80 مارکس لینا ہے آپ کو۔ تو جڑے رہیے زمیر سر اکیڈمی کے ساتھ بچوں، انشاءاللہ یو ول بیکم اے رینکر ان دا کلاس۔ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیجیے، شیئر کیجیے، اگر آپ کو اچھا لگتا ہے تو سبسکرائب کرو، شیئر کرو، اور ریلیٹیوز میں بھی شیئر کرنے کے لیے بولیے۔ آل دا بیسٹ، اللہ حافظ، تھینک یو۔